चला भी नहीं कि बनी गस्सान के कबीले में 30,000 सामने है, 30,000 पीछे है, और उनके पीछे बनी गस्सान का सरदार लोहे की पूत पहना हुआ और वो बिल्कुल अपने आप को छुपाया हुआ है। अब हज़रत खालिद निकले और बेजिगरी से उनकी सफों में दाखिल हो गए और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए दाखिल हुए, और ऐसे गए कि उनके ऊपर हैबत जारी हो गई, उनके जानवरों के और उनकी सवारियों में अक्सरी आ गई, और आपने 30,000 का मजमा छीनते हुए बनी गस्सान के सरदार के करीब जाकर उसके सर पर वार किया और ऐसे किया कि उसके सर को हवा में उड़ाया और नेजा निकाल के उसकी नोक के ऊपर उसको पकड़ लिया। अब जो सर से नेजे की नोक पर बनी गस्सान के सरदार का सर देगा तो सारी बनी गस्सान भाग खड़े हुए और माल गनीमत छोड़ गए। आपने आकर हाथ अबू उबैदा के कदमों में दुश्मन के सर के सरदार के सर को डाला और फरमाया लो अमीर, अल्लाह ने गलबा दे दिया और उनको भगा दिया, और ये सारे माल गनीमत अल्लाह ने हमारे कदमों में डाल दिया। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं कर रहा हूँ, जब एक अल्लाह की जात अली का कामिल यकीन दिल में बैठा था तो बीमारियां क्या मुतज़लज़ल करती, कमजोरियां क्या परेशान करती, थोड़े तमन्नाओं का आगे पीछे होना क्या करता। ये तो हमारी बेयकीनी है कि दुनिया की मोहब्बतों ने अपनी जिंदगी में गलबा पा लिया, तो उसके नतीजे में औलाद की मोहब्बत जितनी है उतनी अल्लाह के नबी की मोहब्बत से दिल खाली है। नतीजे में कि औलाद को बीमारी आ जाए तो रात भर तड़पना आसान है, और उम्मत बगैर करने के मर जाए तो इसके लिए रात को उठ के रोना मुश्किल। इसलिए कि वो मिजाज हमारी जिंदगी में नहीं बने। अपनी औलाद की बीमारी में आहुजारी करना आसान है और औलाद की गुमराही में तड़पने से हमारी जिंदगियां खाली। इसलिए कि हम जिस्म की बीमारियों को जानते हैं लेकिन ईमान की खराबियों को नहीं पहचानते, और उस रास्ते के तदारुक के लिए हमारी तदबीरें नहीं चलती, वो मेहनत हम नहीं जानते। अब जब ये रास्ता हमारी जिंदगी का बिल्कुल को भुला दिया, तब नतीजे के अंदर अल्लाह की अजमतों से जब दिल खाली हो गए तो अल्लाह के रास्ते की हैबत इस्लाम के चेहरे भी उतर गए। अब चेहरों से इस्लाम का रोग खत्म हो गया, दिलों से ईमान की अजमत निकल गई। अब जब ये हो गया तो फिर दुनिया की सारी शक्लें हम पे भारी हो गई और हम पे गालिब हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों की पेशेनगोई की थी तो याद रखो, जब दुनिया की अजमत तुम्हारे अंदर आ जाएगी और दुनिया की मोहब्बत तुम पे गालिब आ जाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि इस्लाम की हैबत से तुम्हारे चेहरे खाली कर दिए जाए। अब जब इस्लाम की हैबत निकल गई तो हमारी जिंदगी खिलवाड़ा बन गई और हमारी जिंदगी लोगों के लिए खिलौना बन के रह गई। इसलिए हमने इस जिंदगी की ईमान और अमाल के एतबार से इबादत नहीं की। इसलिए जरूरत इसकी है कि वो माहौल बने, वो दावत की मेहनत मिले, वो ईमान के अहसास मिले जिसके जरिए से जिंदगी के अंदर अल्लाह का ताल्लुक मजबूत हो, दुआओं की ताकत समझ में आए, अल्लाह की रज़ी मददें समझ में आए। ये मददें इतनी समझ में आ गई थी और इतनी कामिल यकीन के दर्जे में समझ में आ गई थी कि जर्रा बराबर तबीयत तो कोई लर्जा और कोई तरद्दुद साहबे कराम के लिए नहीं था। बस इधर कोई चीज को देखा, मदीने के मैदान के अंदर बाजार मदीना में एक शख्स खड़ा हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है और उनकी शान में बेअदबी से बोल रहा है। हज़रत साद से गुजर हुआ, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने उनको देखा, देखते ही उसको देखते फरमाया कि ऐसा चुप रहे, अपनी बातों को तौबा कर ले और आइंदा ऐसी बड़ी बातें अपनी जुबान से इनके शान के खिलाफ नहीं निकालना। उसे फिर दोबारा कही, फरमाया दे खबरदार अपनी जुबान को बंद कर ले वरना मैं अभी हाथ उठा के दुआ करूंगा और खुदा तुझे इबरतनाक सजा दे देंगे। उसने और छट्टा मारा और कहा साहब तुम मुझे ऐसे डराते हो जैसे अंबिया पहले अपनी उम्मतों और कौमों को डराया करते थे। ये कहते उसने फिर गुस्ताखी के बोले। साहबा कहते हैं हज़रत साद ने फौरन उस बाजार मदीना में 2 रकअत नमाज की नियत बांध ली और 2 रकअत नमाज पढ़ के अपने हाथ उठाए और फरमाया ऐ अल्लाह, अगर ये उस्मान अली तेरी बारगाह में मकबूल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो तू इस गुस्ताखी करने वाले को इबरतनाक सजा दे कि जिस सजा के तस्करे से उम्मत को इबरत मिल जाए और ईमान वालों को तेरी कुदरत का पता चल जाए। अब ये दुआ करके बैठे हैं। तीसरे साहबा कहते हैं हमने देखा कि एकदम मस्जिद में भगदड़ मची और एक ऊँटनी बिस्ती भी निकल के आ रही थी। लोगों में हटो बचो का शोर हुआ कि देखो पता नहीं ये किधर से आ गई और मस्जिद के अंदर आ गई, कहीं किसी को पकड़ न ले। लोग इधर उधर हटने लगे। वो आते आते उस गुस्ताख के पास पहुंची और आते फौरन उसके सर को अपनी होठों और दांतों से पकड़ा। अब उठा के ऐसे पटका कि उसका भेजा अलग हो गया, सर अलग हो गया। उसके जिस्म को रांधा और देखते देखते दौड़ती हुई गायब हो गई। पता भी नहीं चला कि किधर से आई थी किधर गई। साहबा करीब आके कहने लगे ऐसा अल्लाह के लिए अपने हाथ गिरा दो, खुदा ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया और उसको इबरतनाक सजा दे दी। तो हाथों के गिरने से पहले दुआओं के नजारे दुनिया में देखते थे। वो खुदा की कुदरत से ऐसा कानून यकीन रखते थे और इन बुनियादों के ऊपर वो अमाल के ऊपर अपने आप को मुतमईन पाते थे, जिसके नतीजे में अपनी जिंदगियों का बनाना, अपने यकीन का संवारना, अपनी दुआओं के ऊपर अपनी जिंदगी का ठेका दे देना उनके लिए आसान था।
इसलिए कि वो इस यकीन की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को चला रहे थे और इन मेहनतों पर वो थे। अब आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस रास्ते का मिजाज खत्म हो गया तो न आखिरत समझ में आ रही, न जन्नत और जहन्नम समझ में आ रही, न मौत समझ में आ रही, न खात्मा समझ में आ रहा। इन सब चीजों से बेखबर हो अपनी जिंदगी को गुजार रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रखो मोमिन के ईमान की पहचान यह है कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा जो अमल करता है अपने नतीजे को सामने रखता है कि इस अमल का क्या नतीजा निकलेगा, सोने का क्या नतीजा, जागने का क्या नतीजा, खाने का क्या नतीजा, खिलाने का क्या नतीजा, कमाने का क्या नतीजा। तो जो नतीजे को सामने रखेगा वो हलाल और हराम को भी पहचानेगा, वो जायज और नाजायज को भी पहचानेगा, वो अल्लाह की मर्जी और उनकी नाराजगी को भी जानेगा, वो आका की सुन्नतों और बेदीनों के रास्ते के फर्क और तमीज को भी महसूस करेगा। अब उसका हर अमल बनते चले जाएगा। तो उसका खुलासा ये कि आपने फरमाया कि मोमिन के ईमान की पहचान ये कि वो नतीजे को सामने रख के अमल करता है। और आगे फरमाया कि जो आदमी अपने नतीजे से बेखबर होकर अमल करता है, मुझे डर है कि कहीं उसका खात्मा कुफ्र पर न हो जाए। तो आदमी इस बात को सोचे कि अमल को अपने अंजाम को सोचे बगैर कर रहा ये कहाँ तक उसको पहुंचा देता है। बड़े बड़े अहलिया एक एक अमल में डरते थे, छोटे छोटे अमलों में, और अपनी जिंदगी की तन्हाई के अमाल में इन चीजों को सामने रखते थे। और आज ये कि जब दीन और ईमान और अंजाम और आखिरत और खात्मा समझ में नहीं आया तो इन चीजों से बेखबर हो अपनी जिंदगी को गुजार रहे। हमें कुछ पता नहीं कि इससे क्या नतीजा निकलेगा, क्या अंजाम बनेगा। अब अगर किसी के 500 रुपए देना है तो रात भर नींद नहीं आएगी, भाई सुबह होने आने वाला है, वादा है, क्या करेंगे, किधर करेंगे। तो 500 रुपए देना है तो रात भर की नींद उड़ गई, और जिंदगी भर का हिसाब अल्लाह को देना है तो फजर की नमाज भी कज़ा हो गई। इसलिए कि कोई यकीनी जिंदगी के अंदर नहीं, कोई आखिरत का एहसास जिंदगी के अंदर नहीं, उस रास्ते का तासुर जिंदगी में नहीं। और जब आदमी उस आखिरत से बेखबर होता है तो उसकी नौसत उसकी दुनिया पे भी बढ़ती है, और दुनिया पे नौसत ये बढ़ती है कि जो मिला उससे वो मुतमईन नहीं होता। अब माल मिला तो माल में मुतमईन नहीं, फकर मिला तो फकर में मुतमईन नहीं। या तो ये गुर्बत में अल्लाह से बदगुमान होगा, या ये राहत के अंदर अल्लाह से इस राहत के अंदर जाकर अपनी जिंदगी को गफलत में गुजारेगा। दोनों रास्ते में इसके लिए चैन के नहीं बनेंगे। इसलिए ईमान वालों को ईमान की बुनियाद से उठाया ताकि अल्लाह के हक को पहचानेगा तो दुनिया की जिंदगी में भी हुकूक को पहचानेगा, फिर हराम और हलाल की तमीज इसको समझ में आएगी। बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और 500 अशरफियाँ लेकर आया और कहा कि हज़रत ये हदिया है, इसे कबूल कर लीजिए। और उस जमाने में अशरफियाँ यानी कम से कम की छोटी अशरफी भी गया 1 सोने की शुमार कर लो तो 500 अशरफी का मतलब ये कि 5 किलो सोना लेकर आया और ये कह रहा हज़रत इसे हदिया के तौर पर कबूल कर लीजिए। आज बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका चेहरा देखा, इसलिए कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को बसीरत देते हैं और उनको आगे का फहम देते हैं। और चेहरा देख कर ये कहा कि अच्छा ये बता कि तेरे पास इसके अलावा कुछ और भी है या नहीं है। उसने कहा हज़रत अल्लाह का करम है, आपकी दुआ से और बहुत कुछ है। फरमाया ये बता कि तू उसमें इजाफा चाहता या नहीं चाहता। फरमाया हज़रत कौन नहीं चाहता अल्लाह बरकत दे दे, इसमें इजाफा हो जाए। फरमाया उठा ले जा, अब सुन ले, हमारे पास कुछ नहीं है और होने की तमन्ना भी नहीं है, तेरे पास बहुत कुछ है और तू इसमें इजाफा चाहता है, तो तुझ जैसे फकीरों का हदिया कबूल करने को हमारा दिल गवारा नहीं करता। उठा इसे और अपने सामने से हट जा, हम तुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो जब अल्लाह की ज़ात आली को यकीन बना था तो फिर ये दुनिया के नक्शे की कमी ज़्यादती ईमान वालों को कभी भी मुतज़ल्ज़िल नहीं थी। जो हमारा मुतज़ल्ज़िल होना तो इस बुनियाद पे हो गया कि एतमाद अल्लाह में फर्क आ गया, यकीन की वो नैया हमारी डूब गई, वो दौलत ईमान के कमाई की वो हमारी जिंदगी में हासिल नहीं हुई। अब आदमी वो मेहनत करे असबाब की दुनिया से निकलना और अल्लाह के भरोसे पे चलना और दीन की मेहनतों में अपना वक्त लगाना, इसीलिए ताकि ये बेबरकती जिंदगी की खत्म हो जाए कि जिंदगी के अंदर इतनी बेबरकती आ गई कि भाई क्या कर रहे थे, इसी देर से आए थे, अरे नहीं साहब चाय पीने के लिए गए थे, या बैठो बैठो अभी आ रही 1 घंटा चले गया, इन्ना लिल्लाह क्या बेबरकत जिंदगी हो गई कि चाय के नाम पे 1 घंटा गुजर गया। अरे जिंदगी की बड़ी बड़ी जरूरतें सिलवटों में साहबा की पूरी हो गई और खाली इरादों और इशारों पर अल्लाह ने बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरी कर दिया। कब किया? जबकि इनकी जिंदगी में अल्लाह का ताल्लुक मजबूत हो गया तो अल्लाह ने अपने ताल्लुक की बिना पर ये सारे मसाइल आसान कर दिए। इतना आसान कर दिए कि फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जा रहे हैं, बची है, सकरात के असरात महसूस होने लग रहे हैं, बीवी सराहने बैठी है, आंख से आंसू ढले चेहरे पे गिरे, एकदम आंख खोली तो देखा कि बीवी रो रही है। फरमाया क्या बात है कि तू रो रही है? फरमाया तो कैसे नहीं रो, हालात तो आसान रहते हैं तो जुदाई का इम्कान है और शायद थोड़ी देर में मेरा सुहाग गुजर जाए। मैं बेचैन हूँ और बेचैन इसलिए हूँ कि घर में 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, इन बच्चियों का क्या होगा? फुज़ैल इब्न इयाज़ ने फरमाया अरे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं,
جب تیری بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو تم دعا کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے فرما دے اے فضیل کے رب، فضیل کی بیٹیاں بڑی ہو گئی، ان کا انتظام کر دے، اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ خدا تیری دعا کو رد نہیں کریں گے اور قبول کر لیں گے۔ اس کا اطمینان دنیا سے جاتے جاتے ہو رہا ہے، اور آنکھ بند کر لی، دنیا سے رخصت ہو گئی، ایمان کا کلمہ پڑا اور رخصت چلے گئے۔ اب حضیر ابن عاص رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی بتاتی ہے، عرصہ گزر گیا، بچیاں بڑی ہو گئی، برسوں کا وقفہ ہو گیا درمیان میں، جب بیٹیاں بڑی ہوئی تو ماں کو فکر ہوئی، ایک دم خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھے وصیت کی تھی، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور فرمایا فضیل کے رب اس کی بیٹیوں کا انتظام کر دے، میں اکیلی ہوں اور گھر میں 2 بیٹیاں بڑی ہو گئی، میں ان کے لیے کیا کروں؟ ابھی فرماتی میرے ہاتھ گرنے نہیں پائے، گھر کے دروازے پہ آواز آئی، دستک آئے، میں نے دعا ختم کر کے دروازے پہ پہنچی، کون ہے؟ تو پتا چلا بادشاہ کا قاصد اور نمائندہ آیا ہے، اور وہ التجا اور فریاد لے کر آیا ہے کہ ہماری فریاد سنو تو تمہارا ہم پر احسان ہو جائے گا، اور ہماری فریاد یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی میرے شہزادے کے نکاح میں دے دو اور ایک بیٹی میرے وزیر کے بیٹے کے نکاح میں دے دو، اگر تم نے میری فریاد کو قبول کر لیا تو تمہارا احسان میں عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ اور میں اللہ آپ کی شان کہ آپ نے ہاتھ گرنے سے پہلے دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو دعا کو دعا بنانا اور دعا کے راستے سے اللہ کو منوانا اور اعمال کی لذتوں کو پانا تو زندگی میں الزام بناتا، ایک علاج بناتا، اور ان فکروں پر اپنی زندگیوں کو چلایا تھا۔ اب میرے دوستوں یہ اس وقت بنتی ہے جب کہ آدمی بے نفسی کے راستے کو اختیار کر لے اور اپنے اغراض سے اپنی زندگی کو پاک کر لے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر اور ان کے غم کو اپنا غم بنا لے اور ان کی بے چینیوں کو پہچان لے۔ اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو دیکھا تھا کہ ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بوڑھے بھی پھر اس دین کی حیات پر اپنی حیات کو نظرانے میں دے دینا اور اپنی زندگیوں کو قربانی پہ لگا دینا۔ اس پر وہ راضی تھے، اس پر وہ خوش تھے، بلکہ صرف راضی نہیں تھے، اس راستے کی دعائیں وہ مانگتے تھے، اس راستے کی تمنائیں وہ پوچھتے تھے۔ یعنی انتہا یہ ہو گئی کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور 6 مہینے اور 8 مہینے کے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد چیز تھپتھپا رہی ہے اور ان کو سلانے کے لیے گیت گا رہی ہے، ترانے پڑھ رہی ہے۔ تو ان میں جو اشعار پڑھتی تھی وہ اشعار ایسے ہوتے تھے کہ جن کا حاصل یہ ہوتا تھا، اے اللہ تو میرے اس لال کو کب بڑا کرے گا اور اس کی رگوں میں اپنے نبی کی حمیت کے دین کو خون کب گرمائے گا، تاکہ وہ وقت آئے کہ یہ بھری جوانی میں ہو اور باطل کے مقابلے میں تیرے دین کے حق کے لیے ضرورت ہو، اور یہ اپنی زندگی کا نذرانہ لے کر تیرے راستے میں چلے اور دشمنوں کو یہ نیت تو حس کر دے، اور اے اللہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے دے، اور کاش کوئی تیر اڑتی ہوئی آئے اور میرے لال کے گلے سے پار ہو جائے اور اس کے حلق میں پیوست ہو جائے اور سینے میں لگ جائے، اور اس طریقے سے کہ اس کے بدن سے خون کے فوارے نکلے جس میں تیری عظمت اور تیرے حبیب کی محبت کی خوشبو مہک رہی ہو اور یہ تیرے راستے میں اپنی جان دے رہا ہو۔ اے مولا وہ گھڑی کتنی خوش نصیب ہوگی جب کہ آپ مجھے شہید کی ماں بننے کی عزت عطا فرمائیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے دودھ کی تو بچوں کی پرورش کرنا یہ مسلمان عورتوں کا مزاج بن گیا تھا، یہ اسلامی مزاج بن گیا تھا، یہ ایمانی شعار بن گیا تھا، یہ اخروی ذوق ان کی زندگی کے اندر آ گیا تھا کہ وہ اولاد کی تربیت کر رہی ہیں اور ان کی شہادت کی تمنائیں اللہ سے مانگ رہی ہیں، ان کے اندر اسلام کی اور ایمان کی غیرت مانگ رہی ہیں۔ اب تو میرے دوستوں جوان اولاد کو نماز پہ کھڑا کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ایمان کمال سے بھی زوال پر آ گیا، یہ آخرت کی فکروں کے راستے سے ہماری زندگیاں بچل گئی۔ اب ہم تو جانتے ہیں دنیا کی چمک دمک پر آج ٹپکانے لگے اور اسی حقیر ضرورتوں کو اور اس کی معلومات کو اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے۔ اب تو ہمارا حال ایسے ہو گیا جیسے کوئی معصوم بچہ ہمارا چشمہ کھینچ لے، ہمارا قلم لے لے، کرے کہیں پھینک نہ دے، توڑ نہ دے، اس گھڑی کو بھٹک نہ دے، اس کے ہاتھ میں کھلونا دے دو، ایک چاکلیٹ دے دو تاکہ یہ ہماری چیز دے دے۔ تو جیسے ہم چاکلیٹ دے کر اور مٹھائی دے کر اپنے بچے کے ہاتھ میں سے اینک کو اور چشمے کو اور گھڑی کو اور قلم کو لے لیتے ہیں، اس طرح اس شیطان نے ہمیں دنیا کی مٹھائی کو اور دنیا کی لذتوں کو دکھا کر ہمارا دین ہم سے لے لیا، ہماری آخرت ہم سے چھین لی، ہمارے نبی کی محبتوں سے ہم کو محروم کر دیا، ہمارے مقصد حیات سے ہماری نگاہوں کو اندھی بنا دیا، ہم ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہو کر اپنی زندگی گزار گئے، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک آ گئے اور کیسی ہماری زندگی بن گئی۔ حالانکہ اللہ وہ ہے جب جو کرتے ہیں اپنی حکمت سے کرتے ہیں، اپنی مشیت سے کرتے ہیں اور اس کے اندر خیر ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کیا کریں گے۔ ظاہری حالات کچھ ہوتے ہیں، یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، تابعین کے ساتھ ہوا، سب تابعین کے ساتھ ہوا، اہل اللہ کی زندگی میں آیا، ایک دور غربت کا گزرا، ایک دور فقر و فاقے کا گزرا، ایک دور مشقت کا گزرا، اور پھر اللہ نے ایسے ادوار کھولے کہ پھر ان کے دفتر پر وقت کے بادشاہوں کے بیٹے ان کے دفتر پر کھانے کو آتے تھے
اور دنیا ان کے لنگر کے اوپر تیار رہتی تھی. اللہ نے اتنا دیا اور زندگیوں کو بنایا. انہی واقعات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے واقعے کو علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات حنابلہ میں لکھا ہے کہ میں نے رات انہیں سے اس واقعے کو سنا اور سن کے نقل کیا، اور بعد میں تواتر کے ساتھ یہ واقعہ منتقل ہوا دوسرے صدیوں کے اندر. تو اس واقعے کے بارے میں لکھا کہ یہ قاضی ابو بکر وہ تھے جو مکے کے اندر ایک سیدھے سادے گھرانے میں غربت میں اپنی زندگی گزارتے رہے. قاضی ابو بکر نے کہا کہ گھر میں فاقے اور تنگی بہت آ گئی، بھوک سے بیدار ہو کے میں کو محنت و مزدوری کی نیت سے نکلا کہ مکے کے بازار میں جاؤں گا اور وہاں جا کے کوئی اپنی ضرورت تلاش کر لوں گا. فرماتے کہ میں گھر سے چلا، چند قدم آگے نہیں بڑھا کہ ایک مجھے خوبصورت تھیلی پڑی ہوئی راستے میں نظر آئی. میں سوچا کہ نہیں معلوم کس کی گر گئی، اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی. اس کو اٹھا کے اپنے گھر لایا. گھر لا کے جب اس تھیلی کو کھولا تو اسے دیکھ کے میری نگاہیں خیرہ ہو گئی. یہ اللہ یہ قصہ ہے کہ اس کے اندر ایسے ہیرے اور جواہرات کا ایک ہار ہے تو نہیں معلوم وہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں کا ہوگا. انہوں نے اس کو اٹھا کے ویسے محفوظ رکھ دیا اور کہا کہ جب کوئی ضرورت مند مل جائے گا تو میں اسے دے دوں گا جو اس کا تعلیم ہوگا جس کے ہاتھوں سے یہ ضائع ہوا ہے. اور پھر نکل کے اپنی بھوک کی پریشانی میں مکے کے بازار پہنچا. جب بازار مکہ پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، بزرگ چہرہ ہے اور چہرے سے ان کے دینداری چمک رہی ہے، اور وہ بیچارے بڑی متانت اور تقوی اور وجاہت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں میری ایک تھیلی تھی اور اس میں قیمتی مالا اور ہار ہے اور وہ راستے میں میرے کھو گیا، اگر تم میں سے کسی کو ملا ہے تو للہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں 500 اشرفیاں اس کو انعام میں دوں گا. اب یہ بات ان کے کان میں پڑتے یہ پہچان گئے. قریب جا کے کہا حضرت اگر آپ کچھ نہ سمجھے تو تھوڑی دیر تکلیف کرے تو میرے گھر تک چلے. وہ فوراً تیار ہو گئے اور وہ بھی سمجھ گئے کہ شاید اسی کو ملا ہو. وہ پیچھے پیچھے آئے، یہ کہتے میں گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد ان کو بٹھایا اور اندر سے تھیلی لایا. کہا کہ یہ تھیلی آپ کی ہے. تھیلی دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی. کہا کہ ہاں یہ میری تھیلی ہے. فوراً اسے کھولا تو دیکھ کے ان کو حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسا امین اور دیانتدار نکلا کہ اس میں ایک موتی بھی کم نہیں ہوئی اور ایک ہیرا بھی کم نہیں ہوا، اور لاکھوں لاکھوں کا ایک موتی اور لاکھوں لاکھوں کا ایک ہیرا اس میں جڑا ہوا تھا. انہوں نے خوش ہو کے فوراً 500 اشرفیاں نکالی اور کہا بیٹا یہ انعام کے طور پہ لے لو. اب یہ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے امتحان کا وقت آ گیا. اب میرا دل مچل رہا ہے اور میرا نفس ایک طرف مجھے سہ دے رہا ہے. میں سوچ سے پڑ گیا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا یا اللہ اگر یہ میں لے لیتا ہوں تو اس وقت میری تکلیف ہے، میری تنگی ہے، میں نے مانگا بھی نہیں، میں نے سوچا بھی نہیں، چاہے تیری طرف سے آ رہا ہے. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے بندے کیا تو ہماری نیکی کو 500 میں بیچ دے گا اور 500 اشرفیوں کے حوالے اس کو کر دے گا. میں نے فوراً فیصلہ کیا اور کہا نہیں یہ تو میں نے تم سے اشرفیاں نہیں لے سکتا. اور انہوں نے بہت طرح سمجھایا کہ بیٹا تم نے مانگا نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں، یہ میں اپنے خوشی سے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ساری باتیں صحیح ہے، میری محنت گوارا نہیں کرتی، میں نے کیا ہی کیا، کون سا کمال کیا، کیا میں نے اپنی طرف سے آپ کو کچھ دیا؟ آپ کی چیز آپ کو واپس کرا تو اس سے مجھے کیا حق پہنچتا کہ میں آپ سے کچھ لے لوں؟ نہیں اب اسے آپ رکھ لیجیے. بہت اصرار کیا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے. 500 اشرفیاں بھی رکھ لی اور اپنا ہیرے کا ہار بھی رکھ لیا اور وہ چلے گئے. اب جانے کے بعد یہ کہتے ہیں میں پھر نکلا اور اپنی محنت و مزدوری میں لگ گیا. اب رات و دن گزرنے لگے، تنگی و تشویش سے گزرنے لگے. سال 2 سال کا عرصہ اسی مشقتوں میں گزر گیا. اس کے بعد مکے کے اندر ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا. انہوں نے کہا ہم مصر جا رہے ہیں اور تجارت کے وقت سے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو تمہاری تجارت کو کوئی نفع دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اب باغبانی جہاز اس زمانے کا، اب اس کے اندر ہم بیٹھ گئے پانی کے جہاز میں جو پردوں سے چلتا تھا. اب ہوا جدھر لے کے چلے وہ ادھر چلے جاتا. چلتے چلتے راستوں میں تھپیڑے آ گئے، موجیں آ گئی، پانی کے اندر کوہیانی آ گئی، اب طوفان کی شکل بن گئی. اب جب پانی کے تھپیڑے آنے لگے تو وہ باغبانی جہاز ٹوٹنے لگا، لوگ ڈوبنے لگے. یہ کہتے ہیں کہ لکڑی کے ایک چکلے پہ میں رہ گیا. اب ڈوبتا ہوں، جب ڈوبتا ہوں کوئی یقین نہیں اور دوسروں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا پانی میں بھی آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور خشکی میں بھی آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. مولا میں آپ کے بھروسے پہ چلا ہوں، اب آپ ہی میری حفاظت فرما دیجیے. کہتے ہیں کہ اس حالت میں تھپیڑے میرے چکلے کو ڈھکیلتے اور آگے بڑھاتے اور میں اللہ کا ذکر کرتے اس سے پڑا رہا. یہاں تک کہ چلتے چلتے ہوئے ساحل سمندر کو لگ گیا، زمین نظر آئی، میں چکلے سے نیچے اتر گیا. اب جاتے ہی مجھے دیکھ کے مسرت اور شکرانے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو گیا. جب میری نگاہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر مینارے مسجد کے نظر آ رہے ہیں، اذان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، ایک جزیرہ ہے جو پانی میں گرا ہوا ہے اور وہاں میں پہنچ گیا. اب پہنچے ہیں اللہ تیرا کرم کہ تو نے موت سے حیات کی شکل میں پہنچا دیا.
میں مسجد پہنچا, شکرانے کی نماز ادا کیا. اب نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا اور کہا کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی اور نہیں ہے تو ہماری نماز پڑھا دو. کہا کہ اب میں مسافرت میں نماز پڑھا دی, اور نماز پڑھانے سے پہلے جو بھی اس وقت کا مسئلہ تھا بتلا دیا ہوگا. تو فرمایا نماز پڑھاتے ہی وہ لوگ مجھ سے لپٹ گئے اور کہا کہ اللہ نے تمہیں کیسی اچھی آواز دی اور کیسے پاک کلام کو پڑھنے کا طریقہ دیا, ہم لوگ تو قرآن سے نابلد ہیں, اللہ کے لیے تم ہماری بستی میں ٹھہر جاؤ اور ہم کو قرآن سکھلا دو. میں نے سوچا چلو اللہ نے زندگی کو بچا دی, اب قرآن سکھلاؤں گا, دین کی خدمت کروں گا. اب کئی جگہ جگہ میں کہیں صبح میں قرآن سکھلاتا, کہیں شام میں قرآن سکھلاتا, کہیں قرآن کی عظمت بیان کرتا, کہیں قرآن کا تقاضا ان کو بتلاتا. جو مجھے ملا تھا اپنے بڑوں سے وہ دین ان کو سکھلاتا اور وہ دین کی تلاوت ان کو پہنچاتا. اب میں وہیں پر پڑھا رہا, اب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے. اب لوگ محبت میں مجھے ہدیے دلاتے اور مجھے تحائف بھی دیتے. اب میرے کھانے پینے کی بھی فکر کرتے, اب محبتیں مجھے ملی, عزتیں مجھے ملی, راحت مجھے ملی. اب اس کے بعد ایک دن ان کا وقت آیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمارے ہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہی کر لیا تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جوان ہیں, آپ کے لیے شادی کی ضرورت ہے, اور ہمارے قبیلے کے اندر اور ہمارے جزیرے کے اندر ایک گھرانہ ہے, اکلوتی لڑکی ہے اور اس کی دینداری اور اس کے حسن کا چرچا دونوں چیزیں ظاہری اور باطنی اللہ نے اس کو دے رکھی ہے, اگر آپ کہو تو ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے استخارہ کیا, پھر کہا ٹھیک ہے میری ضرورت ہے. میں نے ان سے کہا کہ تم پیغام دو, پیغام دیا گیا, انہوں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں نکاح ہونے کے بعد جو میں داخل ہوا تو خاندان والوں نے میری دلہن کو میرے سامنے لایا. جب دلہن میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں وہ ہار پڑا ہوا ہے جو مکے کی گلیوں میں میرے ہاتھ لگا تھا. اب میں دیکھتے ہی سبتے رہ گیا اور میرا بدن ساکت ثابت ہو گیا. میری نگاہیں اس کے گلے کے اوپر ٹکٹکاتی بن گئی. وہ اب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں اتنی پاکیزہ اور ایسی متورک لڑکی دی اور تم کو کیا ہو گیا کہ تم سبتے میں پڑے ہیں اور تمہاری نگاہ ایک جگہ سے ہل نہیں رہی ہے. اب میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے, میں نے اپنے آپ کو تھاما اور پھر اس کے بعد کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس ہیرے کا جو ہار اس کے گلے میں پڑا ہے اس کی ایک تاریخ ہے جو میرے ذہن میں ہے. میں نے 2 سال پرانا اور 2.5 سال پرانا اپنا وہ واقعہ سنایا. جب اس واقعے کو سنایا تو پورے خاندان سے سبحان اللہ کی گونج لگ گئی اور لوگوں نے کہا بے شک اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور ان کے سرپرست نے کہا بیٹا وہ بزرگ جن کو تم نے دیکھا تھا وہ تمہارے سسر تھے جو بھی حال میں انتقال کر گئے, اور آئے دن تمہارا تذکرہ کرتے اور کہتے تھے کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا ہے اور اتنا امانتدار اور دیانتدار اب تک دیکھنے میں نہیں آیا, کاش کہ وہ مجھے مل جاتا اور میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا. یہ حسرت کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے تمہیں اس جزیرے میں پہنچایا اور ان کی دعا کی قبولیت بتلا دی, اور اب یہ ہار بھی تمہارا اور یہ بیٹی بھی تمہاری اور یہ چیزیں بھی تمہاری. تو میرے دوستوں جب اللہ دینے پہ آتے ہیں تو ظاہری حالات موت کے ہیں, طوفان کے ہیں اور خبیرے سے مارنے والے موجوں کے ہیں, اور ان کے بیچ خدا زندگی دے رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں جہاں آدمی کا تخیل نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ وہ ہے جو قیامت تک ہلاکت میں حفاظت نکالنے والے اور موت میں حیات کی شکلیں بتانے والے, بشرطے کہ بندہ اس راستے پہ جم جائے, اس دعوت پر قائم ہو جائے, اس دین کی محنت کو اپنی رگرگ میں منتقل کر لے, اس اللہ کی بڑائی کو پی لے اور پلا دے اور اس پیغام کو دنیا کے اندر پہنچانے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دے اور ان محنتوں میں اپنی صبح اور شام پوری کر دے اور ان فکروں پہ لگا دے. اس لیے صحابہ کرام کا مبارک طبقہ ان محنتوں میں جان لگایا, مال لگایا, عزت و آبرو کو قربان کرنے کے لیے وہ راستے ڈھونڈتے تھے. ان کے نزدیک یہ یقین تھا کہ اس عزت والے کے عزت دار دین کے لیے ذلیل ہو جانا یہ سب سے بڑی عزت اس دنیا کے اندر ہے. لہذا اپنی عزتوں کو خاک میں ملا دو, ظاہر کی مشقتوں کو برداشت کر لو, لوگوں کے جھمیلوں کو جھیل لو, لیکن اللہ کا نام ان تک پہنچا دو اور اپنے نبی کا پیغام ان تک منتقل کر دو. اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کے امام کو, اپنے لائق کے نبی کو, آقا دو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ان ساری نبوت والی محنت اور دین والی دعوت کے بدلے میں اس کے سلے میں کچھ نہیں مانگا امت سے اور انسانیت سے, بلکہ ساری قربانیاں دے دی اور سب سے زیادہ قربانی اپنی ذات سے دی, اپنے گھرانے سے دی, اپنے شہیدوں سے دی, اور دے کر ان چیزوں کے نمونوں کو قیامت تک بتلا دیا. حضرت حمزہ کی بیوی کہتی ہے کہ اس زمانے میں جب حضرت حمزہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور ان کی بیوی دار اسلام میں نہیں آئی تھی اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے اور کلمے کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہے, ابو جہل کا گزر ہوا, اس نے مارے غصے کے پتھر اٹھا کر پھینکا, آپ کے پٹی پر اور سر مبارک کی طرف لگا
اور سر پھٹا اور خون آپ کا بہنے لگا. آپ اپنا خون پوچھتے ہوئے اور اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور نڈھال تھکے ہوئے حالت میں اپنا وقت گزار رہے تھے. اس منظر کو جو حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھا تو وہ بہرحال دیکھی تھی اور اپنے بھتیجے کا یہ حال دیکھی تو ایک دم بے حال ہو گئی. اپنے گھر پہنچی, اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے, اپنے کاندھے سے بھی اپنی کمان کو نکالا بھی نہیں اور اپنے تیروں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا بھی نہیں کہ دیکھا کہ بیوی چارپائی پہ بیٹھی ہے, اپنے بالوں کو بکھرائی ہوئی نوچ رہی ہے اور اپنے پیر پٹک کے رو رہی ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے مرنے پہ سہاگ گزرنے پہ روتی ہے. یہ عرب کے ماتم کا اور نوحہ کا طریقہ تھا. تو اب عرب کی عورتوں کے اس طریقے پر وہ اپنے ماتم میں لگی تھی. اس نے کہا کیا ہو گیا تمہیں, میں بھی زندہ ہوں اور تم اتنی غمزدار کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ دکھ ہے تمہاری زندگی پہ, تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارا بھتیجا, چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارا بھتیجا ہے اور ہمارا خون ہے, اور تم نے کبھی اپنے خون کو کی فکر بھی نہیں کی کہ لوگ اس کو کتنا بے آبرو کر رہے ہیں اور کتنا بے حیثیت بنا رہے ہیں. ایک دم حضرت حمزہ کے خون میں گرمی دوڑی. فرمایا کیا ہوا؟ تو سارے واقعے کو بیان کیا. ابھی میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا کہ ابو جہل نے پتھر مارا اور ان کا سر پھٹا اور خون بہ رہا ہے. وہ جہاز کے نیچے بیٹھے اپنا خون پہنچ رہے ہیں, کوئی انسان حال بھی نہیں اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا بھی نہیں. اب حمزہ اپنے گھر سے نکلے, آپ کو دیکھا تو بھتیجا خون آلود ہے اور خون کے خطرے سمجھ رہے ہیں. ایک دم بے قرار ہوئے اور بھتیجے سے کچھ بات نہیں کی اور سیدھے آگے بڑھے اور بڑھ کر ابو جہل کو تلاش کیا. وہ بیت اللہ کے کنارے کے اوپر الندوا کے ماحول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس میں حضرت حمزہ پہنچے اور اپنے کمان کو زور سے پھینکا تو سیدھا جا کے اس کے سر پہ لگی اور سر پھٹا. فرمایا خبردار, اگر آج کے بعد میرے بھتیجے پہ تیری نگاہ ٹیڑھی ہوئی تو پہلے حمزہ کو پائے گا اس کے مقابلے کے لیے. یہ کہتے ہی وہ سچے میں پڑ گئے کہ حمزہ تو ہمارا آدمی ہے اور یہ اپنے بھتیجے کی حمایت میں ہمارے خلاف آ گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. پھر حمزہ کی جرات اور بہادری اور دلیری کو جانتے تھے, لہٰذا کسی نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. حمزہ لوٹے اور لوٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. فرمایا میرے بھتیجے اپنے غم کو بھول جا اور اپنے دکھ کو بہلا دے اور یاد رکھ کے آج کے بعد مکے میں کوئی چیز تیرے طرف نہیں اٹھے گی اور کوئی نگاہ تیری طرف ٹیڑھی نہیں پڑے گی. میں نے تیرا بدلہ لے لیا اور ابو جہل کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھی اور آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور آنسو ٹپکا کے فرمایا اے میرے چچا, مجھے یہ تو بدلہ نہیں چاہیے اور اس سے میری تمنا پوری نہیں ہوتی. حضرت حمزہ نے فرمایا میرے بھتیجے پھر میری تمنا کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا میری تمنا تو اس وقت پوری ہوگی جبکہ آپ اس اللہ کو مان لیں جس کو میں آپ کا رب بتلا رہا ہوں اور مجھے اللہ کا نبی جان لے جس نے اپنا رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے. میں اتنا کہنا تھا کہ اس قربانی سے اللہ نے ان کی ہدایت کے فیصلے کر دیے. دن پگل گیا, فوراً فرمایا کہ میرے بھتیجے اب تک میں تجھے ابن عبداللہ کہتا تھا, لاج میں تیرا کلمہ پڑھ لوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ کا اقرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک گیا. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا دیکھو جب آپ نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا. اب حضرت حمزہ بھی اسلام کی حمایت میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے غموں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور اپنے آپ کو مشقت میں چلایا, لیکن اپنے صحابہ کو بتلایا کہ دیکھو دین کی محنت وہ ہے جس کا صلہ آخرت میں لینا ہے اور یہ پیغام وہ ہے جسے موت تک نہیں قیامت تک کے کنارے تک پہنچانا ہے. لہٰذا اس محنت سے اپنی جان, اپنی محنت, اپنی راحت, اپنی لذتوں کو لٹا دو اور اس پر اپنی زندگیوں کو قربان کر دو. اور صحابہ ان قربانیوں کے اوپر چل رہے تھے تو کبھی صحابہ نے اپنی دنیا کی راحتوں کو مقصود نہیں بنایا. وہ لاڈلے نبی کی ان تمناؤں کو جانتے تھے, ان کی بےچینیوں کو پہچانتے تھے. وہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اسلام لانے کا تذکرہ کیا تو مکے کے لوگوں کے کانوں میں وہ قربانیوں کی آواز گونج گئی کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ طارق تمہیں ہدایت کیسے ملی اور تم نے اسلام کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں کیا بتاؤں تمہیں, مکے کے بازار ذی المجاز میں میں پہنچا اور کچھ سامان کی خریدی کر رہا تھا. اتنے میں عبرتناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا. ایک ہاشمی رئیس ہے جس کے چہرہ پرکشش ہے اور اس کی مٹھاس اور اس کی محبت کی آواز سے دل کھچ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے اور یہ ہاشمی رئیس لوگوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں ایک اللہ کو مانو اور ہر غیر سے اپنے دل کو پھیر لو. اور اس کے پیچھے ایک لمبی گردن کا اور بھینگی آنکھوں کا ایک انسان ہے جو نکیلے پتھر لے کر ان کو مارتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ دیوانہ ہے, شاعر ہے, یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس کی بات مت سنو. اور میں دیکھ رہا تھا وہ عبرتناک منظر کہ وہ نکیلے پتھروں سے اس ہاشمی رئیس کی پنڈلیاں چر گئی
और तहबन खून में निखर गई और पैरों से लिपट गई, कभी वो इस गली में बचता कभी वो उस गली में बचता, और वो बराबर उनका ताक़ुब करता और पीछे पीछे चलता। मैंने लोगों से पूछा ये कौन हाशमी रईस है और इनके पीछे कौन जालिम चल रहा है? लोगों ने बताया ये वो हाशमी रईस है जो अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और ये अबू जहल है जो जालिम इनके पीछे मुखालिफत कर रहा है। फरमाया कि इस मंजर ने मेरे दिल को पिघला दिया और मैं समझ गया ये हक का पैगाम है जो बेवल होकर इस तरह अल्लाह के बंदों को दिया जा रहा है। मेरा दिल एकदम खुल गया और मैं आगे बढ़कर उनके पैगाम हक को कबूल किया और सहाबियत के घर में दाखिल हुआ। तो मेरे दोस्तों, एक एक आदमी के ईमान के लाने में और इस्लाम को कबूल करने में और हिदायत की दौलत के मुकद्दर बनने में दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस पाक खून अथर को टपकाया है और बहाया है जिसके एक खून इस खतरे मुबारक के मुकाबले में अगर पूरी उम्मत जुदा हो जाए तो खुदा की कसम उसका हक अदा नहीं कर सकते। आपकी तमन्ना ये थी कि ये उम्मत दीन और ईमान की मेहनत से क़यामत तक चले, मेरी उम्मत दुनिया की तलबगार न बने, दुनिया पे ललचाहट की निगाह न डाले, इनकी राहतों को महबूब न बनाए, इनकी तमन्नाओं को मकसूद न बनाए, बल्कि वो ईमान की तमन्ना को, मेरी तलब को और मेरी मोहब्बतों को अपने दिलों के अंदर पैवस्त कर ले और मेरी फिक्रों को अपनी फिक्र बना ले और इस पर अपनी जान माल को लगा दे। इन फिक्रों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को उठाया, अपने शहीदों को उठाया, अपने घराने को उठाया, अपनी एक एक लाडली बेटी की कुर्बानी और उनके तड़पने को देखा। बाहर से आप आ रहे हैं और लाडली बेटियां कहती हैं कि अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए मक्के के घर से बाहर चले जाते तो हम मासूम बच्चों का जी अपने घर में नहीं लगता, न खाने में, न पकाने में, न बात करने में। जैसे जैसे वक्त गुजरता दिल धड़कता कि नहीं मालूम कि अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिछोड़े में क्या हाल किया होगा। कभी वो दिन याद आते कि आका को बैतुल्लाह के अंदर सजदे में पड़े थे और ऊँट की ओजरी लाकर आपकी गर्दन मुबारक पे डाली गई, कोई हटाने वाला नहीं था। हम मासूम बच्चियां जब पहुंची तो उनको अंदर से खाया ही कि इनके साथ मुकाबला क्या करें। जब वो हट गए तो हमने खेत खेत के निकाला और आका की गर्दन को धोकर पास किया और आपके सीने से चिमट के कहा कि अब्बाजान इतनी मशक्कत में क्यों रहते हैं। वो लाडली बेटियां कहती है कि अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो तरह तरह के वसवसे आते और जी में ख्यालात आते कि मालूम नहीं कि आज अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हाल हुआ। जब आने में देर हो गई तो हम घर से बाहर निकल गए और दरवाजे पर खड़े रास्ते में टिकटिकी बांध के देखने लगे कि आका अब आते जब आते, अब आते जब आते। बहुत देर के बाद जो गुबार उठा और उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्बाजान की शबाहत नजर आई तो हम आगे बढ़े। क्या देखते हैं कि अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हारे हैं कि बदन मुबारक सीधी जानिब रखते हैं तो बदन मुबारक झुक जाता है, बाएं पैर उठाते हैं तो जिस्म बाईं जानिब झुक जाता है। इसलिए निढाल और थके हुए हैं। करीब पहुंचे तो देखा कि किसी ने कचरा और कूड़ा करके दांत पे डाला है। आपकी गाड़ी मुबारक में भी कचरा अदा हुआ है, आपके पलकों में भी दर्द गुबार भरा हुआ है। इस हालत को देखते हैं तो ज़ैनब फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी बेटियों में बड़ी है, तो फरमाती है कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने दुपट्टे से आका के नूरानी चेहरे को साफ किया और उस दर्द गुबार को हटाया और फिर आग से चिमट कर एकदम मेरी आहें निकल गई और मैंने रोकर कहा कि अब्बाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी मशक्कत का उठाते हैं कि दुश्मन आपको इतनी तकलीफ देता है तो आपा को अपनी बेटियों की तकलीफ देखी नहीं गई। आपने उन्हें निपटा लिया, उनके सर पे हाथ रखा और फरमाया बेटी अपने दिल को कुशादा कर ले, अपने गम को भुला दे और इस खुशखबरी के पैगाम को अपने रब की तरफ से सुन ले। अल्लाह ने तेरे नबी को तसल्ली दे दी है, ऐ नबी अब ये कलमा घर घर दर दर आम होकर रहेगा और हर कच्चे और सबके मकान में तेरे कलमे की आवाज सुनाई देगी। जो इसे कबूल करेगा वो चमकाया जाएगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो अल्लाह की पकड़ में आएगा और दुकारा जाएगा। ये कहकर आपने लाडली बेटियों को तसल्ली दी, लेकिन दीन की मेहनतों को नहीं छोड़ा और कुर्बानियों में नहीं थके। और साहबा ने जब इन कुर्बानियों को देखा तो औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़ियां क्या और जवान क्या, सभी इस दीन पर अपनी जान माल का नजराना लगाते और इस ईमान की मेहनत से अपनी जिंदगियों को फिर कुर्बानी का नजारा देते और ये चाहते कि अल्लाह तो हमारी जिंदगी को कबूल कर ले और नबी के लाए हुए पैगाम को दुनिया में आम कर दे। इन्हीं तमन्नाओं में सब कुछ लुटाया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जबकि एक बड़ा मुकाबला चल रहा था और निहावन का मारका चल रहा था, कई दिन हो गए फैसला नहीं हुआ। इत्तला काशिफ के जरिए से अमीरुल मोमिनीन हमें कुछ हिदायत दीजिए, दुआ दीजिए या कोई तदबीर बताइए कि दुश्मन से मामला को कोई फैसला नहीं होता। आपने अपने करीब बैठे हुए साथियों पर नजर डाली और फरमाया ठीक है कह दो, हम तुम्हारे लिए मदद भेज रहे हैं। और मदद में कोई काफिला नहीं भेजा, कोई हथियार नहीं भेजे, कोई खाने नहीं भेजे,
بلکہ ایک ساتھی کو اٹھایا اور نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے فرمایا نعمان جاؤ اور امارت کو سنبھال لو اور سپہ سالاری کو قبول کر لو۔ حضرت نعمان نے کہا ہے امیر میں اکیلا جا کے کیا کروں گا؟ فرمایا تم کچھ نہیں کریں گے لیکن آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مقام ہم کو بتا رکھا ہے، تم جدھر جاؤ گے ادھر اللہ کی مدد آئے گی، جاؤ اور جا کے اس وقت دشمن کے مقابلے کے لیے کمان اپنے ہاتھ میں لے لو۔ حضرت نعمان پہنچے اور قاسم نے جا کے پیغام دے دیا۔ اب جب نعمان نے جا کر اس کی کمان اپنے ذمہ لے لی اور سپہ سالاری قبول کر لی تو فوراً اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اے لوگوں کیا تم اس کو میرا اپنا امیر مانتے ہو؟ ساتھیوں نے کہا بے شک ہم تو آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ فرمایا جب تم مجھ کو اپنا امیر مانتے ہو تو سن لو، جب رات کا ایک حصہ گزر جائے گا تو اس وقت میں 3 تکبیریں کہوں گا۔ پہلی تکبیر پہ تم چوکنا ہو جانا، دوسری تکبیر پہ تم وضو کر لینا، اس لیے کہ وضو کو اللہ کے نبی نے مومن کا ہتھیار بتلایا ہے۔ ہم ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم نبی کے اعمال سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جب میں تیسری تکبیر کہوں تو اس وقت تم اپنی چیز دشمن کے مقابلے میں چھوڑنا، امید ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہماری مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب ساتھی متوجہ ہو گئے فرمایا دعا مانگو اور میں قسم دے کے دعا کرتا ہوں اور تم میری دعا پہ آمین کہنا۔ ساتھیوں نے ان کی قسم کو قبول کر لیا۔ اب جب دعا شروع کی تو فرمایا اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور نعمان کو شہادت نصیب فرما۔ صحابہ کہتے بے اختیار ہماری زبانوں سے آمین نکل گیا۔ ہم نے سوچا ہے اللہ تیرے بندے نے کیا دعا مانگی کہ ہمارے امیر نے اپنے لیے شہادت مانگ لی اور ہم نے اس کو آمین کہہ دی۔ اب جب رات کا ایک حصہ گزرا تو فرمایا کہ انہوں نے تکبیر کہی اور ساتھیوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیا، بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو مستعد بنا لیا۔ دوسری تکبیر تھوڑے وقت سے کہی تو سبوں نے وضو کر لیا اور ساتھیوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن کر دشمن چوکنا ہو گیا۔ ان میں سے کسی کے تیر آنے لگ گئے، اس سے مغیرہ ابن شعبہ ہے اور کہا اے نعمان تیسری تکبیر جلدی کہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں۔ فرمایا چپ ہو جاؤ، اپنی جگہ خاموش رہو، انتظار کرو میری تیسری تکبیر کا۔ وہ چلے گئے اطاعت میں، تھوڑی دیر میں پھر آئے اور فرمایا نعمان اللہ کے لیے دوبارہ اصرار کر رہا ہوں، ہمارے ساتھی زخمی ہو رہے ہیں، اب تو تم تکبیر کہہ دو۔ حضرت مغیرہ کو دیکھ کے حضرت نعمان کو جلا لایا۔ فرمایا مغیرہ چپ ہو جاؤ، تم نو مسلم ہو، نو مسلم تم بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور ہم کو اللہ نے شروع سے آپ کے ساتھ رکھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ آقا اس وقت تک ہم کو اجازت نہیں دیتے جب تک کہ آسمان سے اللہ کی مددوں کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ میں اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، چاہے تم سب شہید ہو جاؤ، اگر اللہ کی مدد نہیں دکھی تو میں تمہارے کو اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ان کو لوٹا دیا، وہ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کہتے ہیں آسمان کا رنگ بدلا اور فضاؤں کے اندر جھونکے آنے لگے ہواؤں کے۔ اتنے میں حضرت نعمان نے آسمان کو دیکھا، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، کہا اے لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے اور اللہ کی مدد تمہاری طرف اتر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر تیسری تکبیر کہی۔ ایک دم ساتھیوں نے اپنے تیر کمان سے نکالے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ مہینوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا چند لمحوں کے اندر دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور اللہ نے اسلام کو غلبہ اور مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اتنے میں صحابہ کہتے ہیں دشمن کی طرف سے ایک تیر اڑتی ہوئی آئی اور وہ حضرت نعمان کے گلے میں لگ کے پار ہو گئی اور ان کے بدن سے خون بہنے لگا اور وہ حضرت نعمان اپنی سواری سے لڑکھڑاتے نیچے گر گئے۔ اتنے میں صحابہ نے پورے میدان پر قبضہ کر لیا اور اسلام کے فتح اور مسلمانوں کے غلبے کا اعلان ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قریب آئے تو دیکھا کہ نعمان بے ہوشی میں پڑے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے امیر کوئی خبری سن لو، تو اس حالت میں اپنی آنکھ کھولی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور ہم کو فتح نصیب فرمائی۔ تو نگاہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے میری دعا کی لاج رکھ لی اور اپنی مدد سے ہماری زندگیوں کو قوت عطا فرما دی۔ یہ کہہ کر ہچکی لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے دوستوں ایسی شہادتیں مانگی کہ اپنی فتح کے کارنامے دیکھنا بھی ان کی غیرت گوارا نہیں کی اور اپنی قربانیوں کو صلہ لینا بھی ان کا جذبہ اور اہمیت اس کو گوارا نہیں کی، بلکہ ان سب سے بے نیاز ہو کے چلے۔ کب چلے؟ جب کہ زندگی میں دعوت مقصود بنا، ایمان کی محنت عزیز بنی اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی کی قربانیاں اور آقا کی محبتیں ان کے نگاہوں میں بسی تھی
کہ آقا وہ تھے جو رات دن اس امت کے لیے بے قرار تھے اور قدم قدم پر ان کی ساری گھرانے کی قربانیاں دلائی. بیٹیوں کا درد نہ دیکھا, نوازوں کا دلک نہ دیکھا, اور مانگنے کا وقت آیا تو اس گنہگار امت کے لیے مانگا اور قیامت تک آنے والی اس امت کے لیے مانگتے رہے. باقی اپنے گھرانوں کو دیکھے تو چہل دیر میں چل گئے. مولا اگر آپ اپنے نبی کا امتحان لے رہے ہیں تو اپنے زبان حال سے ان چیزوں کا نظارہ کرا دیا کہ میں اپنے گھرانے کو بلکتا اور طرف کا دیکھنا گوارا کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنی قطاکار امت کو قیامت کے میدان میں طرفتا اور جہنم میں بلکتا نہیں دیکھ سکتا. مولا ان کی مغفرت فرمانا اور ان کو صحیح راستے پہ ڈالنا. امت کے لیے مانگا تو ہر دن امت کے لیے کرتے, ہر رات امت کے لیے کرتے, عرفات کے میدان میں امت ہی کے لیے مانگا, مزدلفہ کی رات میں امت ہی کے لیے مانگا, اور پوری رات اور پورا وقوف عرفے کا وقت اللہ کے سامنے ہم گنہگاروں کے لیے مانگنے میں اور بخشش و عطا کے لیے خرچ کرنے میں اور منانے میں گزروا دیا. اسے مانگا کہ مانگتے اپنی حیات طیبہ میں اتنے بھی بے حال ہوئے ہیں کہ یوں مانگا کہ اے مولا تیرے نبی کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دینا اور میرے حوالے فرما دینا. باوجود اللہ پاک اللہ الغیوب ہونے کے اور دلوں کے بھید جاننے سے اپنے نبی کا اکرام فرمایا اور تعلیم قلبی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا. ہمارے نبی کو ہمارا سلام اور پیغام پہنچاؤ اور پوچھو کہ امت کا حساب اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جبرائیل امین کے سامنے اور فرمایا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے, خطاکار ہے, پتہ نہیں قیامت کے دن کی کمزوریوں کے ساتھ اٹھے گی. وہاں میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور نبیوں کے دشمن بھی ہوں گے. اگر ان کے سامنے میری امت رسوا ہو گئی تو تمہارے نبی کو شرمندگی ہوگی, دل کو ٹھیس پہنچے گی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے حوالے کر دے تاکہ میں ہر روز کی نگاہ سے چھپا کر ان کا حساب لے لوں. ہفتہ قانون نے اپنے حبیب کی تسلی کی اور ہمارے آقا کو پیغام پہنچایا جس طرح سے یہ چاہتے ہیں ہمارے حبیب. آپ چاہتے ہیں کہ اوروں کی نگاہ سے چھپائے اور آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ کی نگاہوں سے چھپا کر رحمت کی چادر اڑا کر آپ کی امت کا حساب لوں تاکہ امت کی کوئی رسوائی کا معاملہ نہ ہو. یہ تسلی اور تسکین آپ نے پائی اور یہ اللہ سے مانگا. میرے دوستوں اس آقا کا اللہ نے ہم کو نام لیا بنایا اور آج ہم نے اس نبی کی اداؤں کو بھلایا, ان کی فطروں سے اجنبی بن گئے, ان کی اداؤں سے ہماری زندگیاں خالی و مفلس و خلاش ہو گئی. ان کے دشمن جو ہو تو نصارہ کی تہذیب ہمارے گھرانوں میں داخل ہو گئی, ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈال دی, ہماری فکر آخرت کو چھین لیا, ہماری قوت دعوت اور سلیقہ فہم اور نصیحت کو ہماری زندگی کے اندر ایمان سے ختم کر دیا. یہ محنت ہے جس کے ذریعے سے دعوت اللہ کا پیغام عام ہو اور اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلے اور انسانیت جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانے والی بنے. اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن آقا کے دامن صفات تھامنے والے بنے اور ان شہید صحابہ کی سرپرستی ہم کو شفقت اور محبت مل جائے. اس کے لیے بھی زندگی کو ایمان اور اعمال سے لگا دینا اور اللہ کے نام پر اور نبی کی محبت پر اور ان کے پیغام پر ہدایت کی صورت کو دنیا میں عام کرنا اپنی زندگی کا مقصود بنا لینا. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جو جان بقیہ ہے جو مال بچیا ہے یہ اللہ کے نام پر اور دین کے کام سے اللہ کرے کہ اللہ نظر کرنے کی مجھ سے اور آپ کو توفیق دے دے. اس کا ابتدائی قدم یہ ہے کہ 4 مہینے اللہ کے دین کی محنتوں میں جان و مال لگے اور ایمان کا پیغام دنیا میں جمتے. حق تعالیٰ اس کے لیے مجھ سے اور آپ کو اور قیامت تک ہماری نسلوں کو اپنے کرم سے قبول کرے اور عالم کا باطل توڑے اور عالم میں حق کو چمکنے کے اسباب بنا دے. ہم قبروں میں ہوں گے اور اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری کے پیغام اور نیکیوں کے پہاڑ اللہ اپنی قدرت سے منتقل فرمائیں گے. اگر اللہ نے ہمیں قبول کر لیا اور زندگیاں سنور گئیں, اللہ پاک ان محنتوں کے لیے ہم کو قبول کر لے. بھائی اس کے لیے اللہ پاک ہمیں سچی قدردانی دے اور اللہ کے دین کی محنت میں نظر آنے کا ایک نمونہ اور اس کے لیے ایک ابتدائی قدم 4 مہینے کا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ طے کرو, اللہ ہم سب کو موت کو قبول کرے اور دین کے تقاضوں پر لگا دے. بتلا بھی کون تیار ہے. والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم اپنے کرم سے ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. مولا آپ کی نعمتوں کو لیتے رہے اور آپ کو اپنی بغاوتوں اور غفلتیں دکھلاتے رہے. اے اللہ ایسے مجرم تیری بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ کی عزت کی رسم ہم آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں. تیری رحمت نے ہمیں دھکیلا سنا ہمیں اپنی چوکٹ سے پہنچایا. اے مالک اپنے ساتھیوں کو اپنی چوکٹ سے محبوب مت فرما اور جھکار مت دے. صحیح اپنے کرم کی باری برسا دے. اے اللہ کے کونے کونے سے تیرے بندے ہیں. اے اللہ ملک کے کونے کونے کی جماعتیں ہیں, بوڑھے ہیں, معذور ہیں, بیمار ہیں. اے اللہ کسی حال کے اندر تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں, جوانی کے جذبات کے سینے میں دبائے ہوئے. اے اللہ تیرے دین کی فکروں کے لیے ہوئے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی تلاش میں چلتے ہوئے. اے اللہ تیری جوفت پر آئے ہیں. اے اللہ اپنا تعلق دے دے, اپنے حبیب کی محبت دے دے, اپنے دین کی نجت ہم سب کو نواز دے. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے حاجات کو تکفل فرما دے. اے اللہ امت کی دھوپ کی گتی کو اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ شاعر سے پہنچا دے. اے اللہ دین کی محنتوں کو فروغ عطا فرما. حقانی تمام امور کو اپنے کرم سے خیر کے ساتھ چلا دے. اے اللہ ہمارے مساجد کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی روحانیت میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب بندے جو امت کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور جس راستے سے آپ خیر و فلاح کو اور تقوی و طہارت کو اور ان معامل کی دولتوں کو منتقل فرما رہے ہیں, اے مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی روحانیت میں برکت عطا فرما, ان کے تقوی و طہارت میں برکت عطا فرما. اور آپ کے محبوب بندے جو دین کی محنت کرتے کرتے بھول گئے اور اے اللہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر اے اللہ انہوں نے آپ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے دے دیے اور اے اللہ وہ اپنے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اے اللہ ان تمام محسنین کے اے اللہ اپنے کرم سے امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر اپنی شاہ نشان عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کرم فرما, فضل فرما. جس طرح سے بے مانگے آپ نے اسلام کی دولت دے دی اور ایمان کے اسلام پیدا فرما دیا. اے مالک ہمیں ایمان کو مرنا اور اسلام کو جینا آسان فرما دے. اے اللہ زہریلے ماحول سے ہماری حفاظت فرما, غفلتوں سے ہم کو بچا دے, دعوت کا ذوق ہمیں دے دے, ایمان کی محنتوں کا شوق ہم کو دے دے. اے مولا کتنے تیرے حدیث راتی کے امتی ہیں جو آج بغیر کلمے سے مر رہے ہیں اور بغیر جنازے کی نماز سے دفن ہو رہے ہیں اور ہم اپنے پیٹ بھرنے اور جو بھرنے نماز ہیں. مولا ہمارے جرم کو معاف فرما, ہمارے شعور کو بیدار فرما, ہماری ذمہ داریوں کا فہم ہمیں عطا فرما اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ اپنے کرم سے عطا فرما. اے اللہ اس محنت آپ نے اس صدی میں شروع کروائی اور آپ نے اپنے کرم سے ایک لمبی مدت گزروا دیا. اے اللہ آپ نے کرم سے ہماری گناہگار آنکھوں کو ہدایت کی طرف پلٹا کھاتا ہوا انسانیت کو دکھلا دے, حق کو چمکا دے, باطل کو اپنی خدمت سے بچا دے. آپ نے بڑے بڑے باطل کو اپنے زمانوں کو توڑا ہے. اللہ زمانے کے قانون نما انسانوں کو دھسا دے اور فریب نما طاقتوں کو ڈبو دے اور جابرہ نما طاقتوں کو پاس پاس فرما دے. حق کو اور حق کی محنتوں کو چمکا دے اور حق والی محنتوں میں پوری امت کو اپنے کرم سے کھڑا فرما دے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.